बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 7 मार्च 2026 हफ्ते का दिन है। ईरान पे नाजरीन अमेरिका के और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान अपनी फ़िज़ाई हुदूद में दुश्मन के तैयारों को गिराने में नाकाम रहा है। उसका दिफाई निज़ाम फ़ाल नहीं है, जिसका भरपूर फ़ायदा इजराइल और अमेरिका उठा रहा है। इससे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस टाइम पे ईरान का हो रहा है। ईरान ने भी दूसरी तरफ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उनके एक मिसाइल ने 80 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया है। दर्जनों मकामात एक मिसाइल से तबाह हो गए। ईरान का कहना है कि ये मौजिज़ाती हथियार अल्लाह की देन है। अब ये टेक्नोलॉजी है या मौजिज़ा है, इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन क़तर में एयर बेस अमेरिका का जो है उसमें नस्ब रेडार को तबाह किया गया है, जिसकी मालियत $1.5 अरब है। इसी तरह उर्दन में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करना बड़ा मुश्किल काम है और ईरान के मिसाइल ने उर्दन में दिफाई निज़ाम को जो है वो तबाह किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अमेरिका का अब तक $5.3 अरब का नुकसान हो चुका है। आगे अगर ये जंग लंबी जाती है, $100 अरब का नुकसान जो है वो अमेरिकी सिर्फ फ़ौज उठा लेगी। $210 अरब का उसको माइशत का नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। एक और बेड़ा जो है जॉर्ज बुश वो भिजवा दिया गया है ईरान को मज़ीद घेरने के लिए मशरिक़ वस्ता की तरफ, और मज़ीद दिफाई निज़ाम जो इस टाइम पे गल्फ़ ममालिक के साथ ख़त्म हो रहे हैं, इंटरसेप्टर्स जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है उसको पूरा किया जा रहा है मशरिक़ वस्ता में, ताकि उन ममालिक को सेव किया जा सके। सऊदी अरब इंतहाई गुस्से में है, मुसलसल उस पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की उनसे मुलाकात हुई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात पे आज सुबह भी हमले हुए हैं। उनके दुबई एयरपोर्ट पे भी नाज़रीन ड्रोन हमले जो है वो हुए हैं। दुबई ने ज़्यादातर इंटरसेप्टर से अब तक कामयाबी से कई ड्रोन और मिसाइल को रोका है। ताहम ज़्यादा तादाद में होने के बायस ईरान के ड्रोन्स ने और मिसाइल ने तबाही मचाई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का तावन जो है वो हमें दरकार है। नाज़रीन, ईरान अकेला लड़ रहा है, अपनी बका की जंग लड़ रहा है, तन तनहा लड़ रहा है। एक महाज से ज़्यादा कई महाज पे जो है वो इस टाइम पे मुकाबला कर रहा है। उसकी बड़ी वजह वो अपनी सालमियत का दिफा कर रहा है। हर कोई इस तरह का मुकाबला नहीं कर पाता। मैं पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फ़ौज ईरान से कई गुना अच्छी है। फ़िज़ाइया हमारी माशाल्लाह दुनिया में मानी जानी है, मगर हम भी इतने महाज पे नहीं लड़ सकते अगर ओपनली बात की जाए। 13-14 ममालिक पे एक साथ हमले करना, उनको दुश्मन बनाना, उनके सामने दीवार की तरह खड़ा होना, ये ईरान ने साबित कर दिया है कि लड़ाई जो है वो अपने ज़ोर बाजू पे लड़ी जाती है। अमेरिका चूँकि ये जंग जो है वार ऑफ चॉइस कर रहा है और ईरान अपनी बका के लिए लड़ रहा है, तो वार ऑफ चॉइस नाज़रीन जो होती है ना, उसमें कमिटमेंट नहीं होती, उसमें क़ुरबानी नहीं होती। ईरान इस टाइम पे क़ुरबानी दे रहा है। हर किस्म की क़ुरबानी ईरान के लोग जो है वो दे रहे हैं। नेशनलिज़म उनमें बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनमें यूनिटी आ गई है। जुम्मे के नमाज के टाइम पे खुतबे में जितने भी उलमाए किराम थे, उन सब ने फ़ौजी वर्दी जो है वो पहन ली थी और साथ उनके असलहे होते थे। तो बड़ी कामयाबी से मुकाबला कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका उनकी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्दी करता है। बार बार उनकी फ़िज़ा में उनके फ़ाइटर जेट जो है वो दर्जनों के हिसाब से, आप कह लें कि 100 से ज़ायद फ़ाइटर जेट जो हैं उनकी फ़िज़ाओं में जो है वो घूमते हैं और इन पे बमबारी करते हैं। चूँकि इनके पास दिफाई निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है। 2025 जून में इजराइल ने ज़्यादातर इनके दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया था, जो S-300 था। अभी तक उनके पास जदीद निज़ाम, उन्होंने कोशिश की कि S-400 रशिया से लिया जा सके, मगर वो ले नहीं पाए। इसी तरह उनकी फ़िज़ाइया भी इंतहाई कमज़ोर है। उन्होंने कोशिश की थी कि Su-35 जो है वो डील भी हो गई थी रूस के साथ, मगर रूस ने बाद में इसको नहीं दिए। तो उनकी फ़िज़ाइया भी कमज़ोर है और उनका दिफाई निज़ाम
جو انٹرسیپٹر ہوتے ہیں ان کے انتہائی ناکام ہے اس ٹائم پہ. کچھ ہیں S-300 کے مگر زیادہ ان کے پاس ہے نہیں. HQ-9 سسٹم کے بارے میں کہا جا رہا تھا جو پاکستان کے ساتھ ہیں کہ وہ انہوں نے چائنا سے لے لیے، مگر وہ بھی ہم نے اس جنگ میں ابھی تک نہیں دیکھے کہ وہ دکھائی دیے ہوں یا اس نے کوئی فائٹر جیٹ یا ڈرون وغیرہ کو گرایا ہو. تو وہاں پہ HQ-9 سسٹم جو ہے وہ اب تک دکھائی نہیں دی ہے. ایران پہ آج صبح بھی حملے کیے گئے ہیں، تہران پہ دہل گیا ہے. فوجی مقامات جو ہیں، پاسداران انقلاب کے جو مرکز ہیں، جو ایئر بیسز ہیں، جو فضائی اڈے ہیں، جو بحریہ کے اڈے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. سیویلین بھی زیادہ تر بیچ میں شہید ہو رہے ہیں. 1300-1350 کے قریب اب تک افراد جو ہے ان امریکی بمباری میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. دوسری طرف ناظرین، ایران نے اسرائیل کی فضا میں ایسے میزائل داغے ہیں جس کا نظارہ اسرائیل کے عوام بھی کرتے رہے. انہوں نے خرم شہر 4 میزائل جو ہے، جو آپ بیلسٹک ہائپرسونک کہہ سکتے ہیں کیونکہ آواز کی رفتار سے جب 5 گنا تیز ہوتا ہے تو وہ ہائپرسونک میں آتا ہے. تو یہ بیلسٹک ہائپرسونک ہو گیا. اس کو جو ہے وہ داغا ہے. اس کا اب کمال کیا ہے کہ اس میں 80 بم جو ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں اور یہ فضا میں اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے اور ہائپرسونک کو ویسے بھی دفاعی نظام جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتا. تو وہ 80 مقامات کو نشانہ بناتا ہے اور 80 بم اس میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو اسرائیل تل ابیب میں جو خرم شہر 4 میزائل داغا ہے، اس سے تقریباً 32-30 کے قریب جو ہے مقامات جو ہیں ان کے پلازے مکمل طور پہ، گھر مکمل طور پہ تباہ ہو گئے. اور یہ پورا نظارہ جو لوگوں نے دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے. تو ایک تو یہ کلسٹر بم ہے جس پہ 100 ممالک پہ پابندی ہے، مگر چونکہ ایران دنیا کی پابندیوں کو نہیں مانتا اور 45 سال سے تو اس پہ پابندیاں ہیں. اس پابندی کے باوجود آپ دیکھیں ناظرین کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے کتنی ترقی کر لی ہے. کوئی بھی ملک ان کو ایٹمی پروگرام میں کوئی مدد فراہم نہیں کر رہا. اس کے باوجود یہ اتنی کامیابی سے ایک ایسا میزائل انہوں نے تیار کر لیا ہے جس سے انہوں نے تباہی مچائی ہے. اب یہ میزائل جو ہے 2000 کلومیٹر تک جاتا ہے، 1500 کلوگرام تک یہ وار ہیڈ لے کی جا سکتا ہے. تو اس نے تباہی مچائی ہے اور آگے ان کے پاس جو میزائل ہیں وہ اب لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل ان کو کنٹرول کر پائے گا. اس سے پہلے بھی ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران سے جب میزائل اور ڈرون اسرائیل پہ فائر ہوتے ہیں تو جو 5واں بڑا بیڑا ہے جو بحرین میں کھڑا ہے، جو ریڈار سسٹم لگے ہوئے تھے جن کو کچھ کو تباہ کر دیا گیا ہے، تو وہ قطر سے، بحرین سے اور کویت سے سگنل دیا کرتے تھے کہ ایران کے اتنے ڈرون اور اتنے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف فائر ہو گئے ہیں. پھر راستے میں عراق میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ امریکہ کے دفاعی نظام تھاڈ اور پیٹریاٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے تھے اور وہاں پہ ان کے فائٹر جیٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں تاکہ ایران کے ان ڈرونز کو اور ان میزائل کو جو ہے وہ راستے میں تباہ کیا جا سکے. اس سے پھر آگے آپ جاتے ہیں سیریا اور اردن دیکھیں، وہاں سے فضائی دفاعی نظام کوشش کرتا ہے کہ ان کے میزائلوں کو انٹرسیپٹر استعمال کر کے ان کو جو ہے وہ گرا دیا جائے. فائٹر جیٹ وہاں پہ امریکہ کے ہوتے ہیں، اسرائیل کے ہوتے ہیں. اس سے آگے جب جاتے ہیں تو نیوی ہوتی ہے، امریکہ اور اسرائیل اکٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی میزائلز کو گراتے ہیں. تو ان 4-5 جگہوں سے ایران کا بچنا یہ بھی کمال ہوتا ہے. پھر آگے جا کے جو 5 بڑی مصیبتیں دنیا کے بہترین جدید نظام ہوتے ہیں جن میں ڈیوڈ سلنگ ہے، ایرو 2، ایرو 3، آئرن ڈوم، تھاڈ سسٹم، پیٹریاٹ سسٹم، ان 5-6 سسٹم سے پھر اس کو نکلنا پڑتا ہے. وہاں پہ بھی جو ہے وہ آسانی سے میزائلز کو جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے. مگر ایران اس میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اپنے ہائپرسونک میزائل کو استعمال کر کے تھاڈ سسٹم کو بھی فیل کر دیا ہے، آئرن ڈوم کو بھی فیل کر دیا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وہ ایک صحافی جو انڈیا کے ہیں جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، جس نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ تھا تو ایک اسرائیل کی جو میڈیا ہے وہ مکمل طور پہ پابندی لگاتی ہے، آپ لاشوں کی تصویر نہیں بنا سکتے، آپ حملے کی تصویر نہیں بنا سکتے. وہاں پہ جو لوگ بنکرز میں ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہو چکے ہیں. وہاں پہ میزائل اتنے گرتے ہیں، اتنی تباہی جو ہے وہ میزائلز نے مچائی ہوئی. تو اسرائیل کے ناظرین اس ٹائم پہ جو میزائلز ہیں وہ
جو ایران کی میزائلز ہیں وہ اس ٹائم پہ کمال دکھا رہے ہیں، اور بچ نکلنے کے بعد وہاں پہ تباہی مچانا، اسپیشلی یہ خرم شہر 4 میزائل جو ہے، یہ ان کی جو پاسداران انقلاب ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 80 مقامات کو نشانہ بناتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں اگر ہم نے 100 چھوڑ دیے تو یہ 8000 مقامات کو نشانہ بنائے گا، یہ تباہی پھیر دے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ہتھیار جو ہے ہمیں معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ تو بالکل معجزے تو کم ہے نہیں، مگر ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جو اس ٹائم پہ ایران کے ہاتھ لگی ہے، اور ایران کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس دنیا کے خطرناک ترین میزائلز ہیں۔ اس سے ہٹ کے ناظرین، اس کو خیبر میزائل بھی کہتے ہیں اور خرم شہر 4 بھی کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے ناظرین جو ان کے پاس میزائلز ہیں، سجیل میزائل ہے، وہ بھی آپ پہلے بیلسٹک میزائل کہتے تھے، مگر وہ چونکہ میک 5 سے اوپر جا رہا ہے، یہ بھی میک 13-15 کے برابر ہے، 8 سے 13 کے برابر ہے، تو یہ بھی ہائپرسونک میزائل میں آ رہا ہے، بیلسٹک ہائپرسونک میزائل میں۔ سالٹ نیول بیلسٹک میزائل ہے، یہ 2500 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور یہ بھی 1500 وار ہیڈ ساتھ لے کی جا سکتا ہے، یہ بھی تباہی مچا سکتا ہے۔ فتح 3 ہائپرسونک میزائل ہے، فتح 4 ان کا جو ہے وہ میک 15 ہے، تو ان کو پھر روکنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور ایران کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کے میزائل سسٹم جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ میزائل جو ہے کم استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس لانچنگ پیڈ کا مسئلہ آئے گا۔ ہاں، امریکہ اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران اس طرح کنٹرول نہیں ہو رہا۔ جو اندازے تھے، جو پلاننگ امریکہ کی تھی، وہ فیل ہو گئی۔ ان کو لگا تھا کہ ان کو مڈل ایسٹ ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ ایران اس طرح کے مڈل ایسٹ کو اس طریقے سے نشانہ بنائے گا۔ وہ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو مطلب ان کا پلان وہاں پہ فیل ہو گیا ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے جو ایران نے ان کو پہنچائے ہیں مڈل ایسٹ پہ، جو حملہ کر کے تباہی مچائی ہے۔ اب پرانا سٹاک خود کہہ رہے ہیں پزشکیان جو ان کے صدر ہیں ایران کے، کہ ہمارا پرانا سٹاک ختم ہو گیا ہے، اب ہم نیا سٹاک استعمال کر رہے ہیں اور دنیا کو دکھا دیں گے کہ ایران کیا ہے۔ تو ایران کے اگر یہ ہائپرسونک میزائل، جس میں صرف ایک میزائل انہوں نے قطر کی بحرین کی طرف جو ہے وہ استعمال کیا، اور ساتھ ایک قطر کی طرف العدید ایئر بیس پہ استعمال کیا ہے، جہاں پہ $1.1 ارب کا ریڈار جو نصب تھا ہفتے کے دن، اس کو تباہ کیا گیا ہے، جس کی قطر نے تصدیق بھی کی ہے۔ تو ایک ریڈار کو تباہ کرنا یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے میزائلز کے لیے۔ اسی طرح جو اردن میں موافق السلتی ایئر بیس ہے، وہاں پہ ANTPY-2 جو تھاڈ سسٹم کا ایک حصہ ہے، اس کو تباہ کیا ہے۔ تو تھاڈ سسٹم ناظرین خود جو ہے وہ انٹرسیپٹر ہے، وہ خود تباہ کرتا ہے میزائلز کو اور ڈرونز کو۔ اور جہاں پہ یہ اتنے خطرناک میزائل ہیں ان کے ہائپرسونک، کہ انہوں نے تھاڈ جیسے دنیا کے بہترین سسٹم، جو دنیا کا دوسرا اور پہلا، تھاڈ اور پیٹریاٹ جو ہے وہ دنیا کا پہلا اور دوسرا خطرناک ترین جو ہے دنیا کے مانے جانے جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اتنا نقصان دیا ہے، جو اربوں ڈالر کے نقصانات ہیں وہ اس ٹائم پہ اٹھا رہے ہیں۔ ایران کوشش کر رہا ہے کہ جو دفاعی نظام سسٹم جو لگا ہوا ہے قطر میں، UAE میں، کویت میں، سعودی عرب میں، ان ممالک پہ اس پہ حملے کیے جائیں، اس کو تباہ کیا جائے۔ اب امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ روس اور چین کی ان کو خفیہ مدد حاصل ہے، کیونکہ ان کے نشانے جو ہے وہ ایکوریٹ بیٹھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ GPS سسٹم نے ایران کو پہلے بھی اندھا کیا تھا اور اب بھی اندھا کیا ہوا ہے، یہ جو حملے ان پہ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کے کنٹرول میں۔ بیڈو سسٹم جو سیٹلائٹ سسٹم اس ٹائم پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جو ایکچوئل فوٹو اس ٹائم پہ چائنا ان کو دے رہا ہے پوزیشننگ، کہ یہ پوزیشن ہے، اس کو ہٹ کرو، وہ بالکل طریقے سے اور پراپر طریقے سے ہٹ کرتا ہے۔ مگر چونکہ یہ میزائل جو ہیں خرم شہر 4، اس کا درستگی کی نشانہ بھی 99.9% ہے، اس کی چھوٹ بھی نہیں ہے، اور یہ فضا میں اپنا راستہ بھی خود بدل لیتا ہے، پھر فضا میں اوپن ہو کے یہ 80 بم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر وہاں پہ 15-20 پلازے ہوتے ہیں تو اس کو وہ تباہ کرنے میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور ایسے بم بھی ان میں ہیں کہ وہ نیچے جا کے پھٹتے بھی نہیں ہیں، وہ نیچے پھر ایسا ہے کہ IED کی طرح کام کرتے ہیں، ڈائریکٹلی وہ پھر پھٹ جاتے ہیں اور گڈھے بن جاتے ہیں اور عمارات کو گرا دیتے ہیں۔ تو ایران کے میزائل سسٹم جو ہے سجیل، فتح 3، فتح 4، فتح 3 اور فتح 4 اور سجیل کو اب تک استعمال نہیں کیا گیا، مگر خرم شہر 4 جو ہے وہ استعمال ہو چکا ہے اور تل ابیب میں کافی تباہی جو ہے وہ مچا چکا ہے۔ تو ایران کو کنٹرول کرنا اب آپے سے تھوڑا باہر ہو گیا،
ایسا لگ رہا ہے کہ جو جیت ہے وہ اس ٹائم پہ آپ مانے یا نہ مانے یہی ان کی جیت ہے کہ زخمی شیر کی طرح تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے. ان کے کسی کونے کو، ایران کے کسی کونے کو نہیں چھوڑا جا رہا، وہاں پہ بھی بمباری ہو رہی ہے. مگر ان کی ٹاپ لیڈرشپ 40-45 ان کے سینئر کمانڈرز اور ان کے سپریم لیڈر شہید ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے 20-25 ان کے ٹاپ لیڈر اور سائنٹسٹ شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ دوسری بار شہید ہو جاتے ہیں. اور اس جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے جنرلز شہید ہو رہے ہیں. دیگر ممالک کے جنگیں آپ دیکھیں تو وہاں پہ سپاہی سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پہ ان کے جو آرمی چیف ہیں، جو فضائیہ چیف ہیں، جو نیول چیف ہیں، جو پاسداران انقلاب کے چیف ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں. تو بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. اور اب تو آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد اب لوگ کسی بھی شرط پہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور 8واں دن ہے کہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ موجود ہیں. بچے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہاسپٹل پہ حملے ہو رہے ہیں، عام املاک پہ نقصان پہنچ رہا ہے. مگر ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، اور وہ بھی مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ حملے کر رہا ہے. تل ابیب میں، خیفہ میں، مختلف مقامات پہ جو تباہی انہوں نے پھیری ہے، لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا ہے کہ یار یہ آ کیا رہا ہے. ایک سوام اٹیک بھی کرتے ہیں، ڈرونز کی تعداد بھی بڑھا دیتے ہیں، اور عرب ممالک پہ بھی مسلسل جو ہے وہ حملے جاری ہیں. عرب ممالک جو ہیں وہ تل ملا اٹھے ہیں. ناظرین، اسپیشلی متحدہ عرب امارات کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. متحدہ عرب امارات نے بڑی مدد کی ہے ایران کی. کرپٹو کرنسی جو ان کی منی لانڈرنگ کہہ لیں، جو ان کے بلیک منی ہے، اس کو یہ 20 سال تک صحیح کرتے رہے ہیں. اور وہاں پہ آف شور کمپنیاں ان کی زیادہ ہیں، ایران کے لوگوں کی، ایران کی حکومت کی. اور دبئی نے ان کی کافی مدد کی ہے ان 20 سالوں میں. کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن، اس کی شکل میں ان کے پیسے جو ہیں وہ تیل کے انہوں نے صاف کیے ہیں. اب متحدہ عرب امارات بھی ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور ان کی یہ رقم سیز کرنے کے لیے کوشش کرے گا، کیونکہ متحدہ عرب امارات بار بار کوشش کر رہا ہے کہ مجھ پہ حملے نہ کیے جائیں. اس کے بعد اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات پہ اگر ایک ڈرون یا 2 ڈرون بھی دن میں گرتے ہیں تو ان کی معیشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. ان کا تو پوری انویسٹمنٹ، پوری دنیا کی پراپرٹی کی وہاں پہ اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ ہے. ایسے میں اگر وہ آپ اس پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کو کافی ڈیمیج ہوتا ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کافی ڈیمیج جو ہے وہ بحرین کو، متحدہ عرب امارات کو، کویت کو پہنچایا ہوا ہے. مگر ہم اوپنلی ایران کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہمارے مسلم بھائی ہیں، مگر یہاں پہ اڈے ہیں. سعودی عرب بھی ناظرین سمجھ گئے، عرب ممالک کو بھی تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو امریکہ کے اڈے یہاں پہ تھے ہماری حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت تو ہم کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نشانہ بن رہے ہیں. سعودی عرب ناظرین بڑا برہم ہے، شدید برہم ہے. اور پاکستان کے آرمی چیف بھی وہاں پہ پہنچے ہیں. ان کے جو وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کی، ان سے ملاقات کی ہے، اور پاکستان کو دفاعی معاہدہ جو ہے وہ یاد دلایا. سعودی عرب یاد دہانی کرا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. اوپنلی کہہ رہا ہے کہ آپ سمجھائیں ایران کو. پاکستان بار بار ایران کو تو سمجھا رہا ہے، ایران کو کہہ بھی رہا ہے کہ آپ جو ہیں سعودی عرب کے، ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، آپ اس پہ حملہ جو ہے وہ نہ کریں. مگر ایران جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ جو اڈے جہاں پہ موجود ہیں ہم اسی پہ حملے کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ عام شہریوں پہ حملے نہیں کر رہے ہیں. ناظرین اگر آپ دیکھیں بھی تو اب تک ایران نے جتنے بھی حملے کیے ہیں اس میں عام شہری جو ہیں وہ نشانہ نہیں بنے، بلکہ جہاں جہاں پہ امریکی اڈے ہیں، اس لیے امریکہ کو غصہ آیا ہوا ہے کہ ہمارے جو 30 سال سے ہم نے مشرق وسطیٰ میں اپنے فوجی رکھے ہوئے تھے، اپنے اڈے رکھے ہوئے تھے، ان کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ ایران تباہ کر رہا ہے. مگر سعودی عرب برہم ہے، اور پاکستان ایک بہترین حکمت عملی سے کام لے رہا ہے. مگر اس ٹائم پہ پاکستان مشکل گھڑی میں ضرور ہے، کیونکہ ایران پاکستان کو فورس کر رہا ہے کہ ایران کو راضی کریں، ان کو سمجھائیں، مطلب ان کو دھمکی بھی دیں کہ ہم جو ہے دفاعی معاہدے میں ہیں، اگر ایران پہ، سعودی عرب پہ دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا. اب پاکستان دیکھتے ہیں، اس سے پہلے پاکستان نے اوپنلی ایران کو واضح پیغام بھی بھیجا ہے، فون بھی کیا ہے کہ سعودی عرب پہ جو ہے وہ مزید حملے نہ کیے جائیں. مگر سعودی عرب پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلسل حملے ہو رہے ہیں. اور ان کے شیبہ آئل فیکٹری میں 16 ڈرون جو ہے وہ آج رات کو، آج 7 مارچ 2026 ہے، 6 اور 7 کے درمیانی شیبہ جو آئل فیکٹری ہے جس سے 10 لاکھ بیرل تیل روزانہ جو ہے وہ نکلتا ہے، اس پہ حملہ کیے گئے. 16 ڈرون انہوں نے تباہ کیے ہیں. اور وہ 16 ڈرون جو ہے ناظرین، اس میں زیادہ تر پاکستان نے جو انٹرسیپٹرز لگائے ہیں، پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے اس نے ان کو تباہ کیا ہوا ہے. مگر اب اگر پاکستان کے دفاعی نظام نہ ہوتا تو اب سعودی عرب کے لیے کافی مشکلات ہوں تھی،
کیونکہ یہ سارے جی پی ایس پہ ہیں اور پاکستان چائنا کے سیٹلائٹ پہ ہے، بیڑوں پہ ہے. پاکستان اس کو آسانی سے کنٹرول کر لیتا ہے اور پاکستان اس کو بتا بھی رہا ہے کہ یہ فلاں حملہ جو ہے یہ ایران نہیں کر رہا، کیونکہ ایران سے پاکستان مسلسل رابطے میں ہے. اب سعودی عرب پاکستان کو تو فورس کر رہا ہے، مگر ناظرین پاکستان خود بھی افغانستان کی اس جنگ میں لگا ہوا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب مذمت کر رہا ہے، ہم پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، تو پاکستان بھی اس کی مذمت کر رہا ہے. اور پاکستان نے تو اوپنلی ایران کی مدد بھی کی ہے، ایران کی مذمت بھی کی ہے اس کے حملے کی، اور عرب ممالک میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پہ جو حملے ہوئے ہیں اس کی بھی پاکستان مذمت کر رہا ہے. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بالکل کھڑا ہے، دفاعی معاہدے میں ہے، مگر پاکستان اس موقع پہ ایران پہ حملہ تو نہیں کر سکتا. بارڈر کا ملک ہے، 904 کلومیٹر کا بارڈر ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ہم وہاں پہ حملہ کر کے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہ رہے. دشمن تو چاہتا ہی یہی ہے کہ سعودی عرب بھی اس جنگ میں آئے اور پاکستان بھی آئے، مگر پاکستان نے سعودی عرب کو دور رکھا، اور اب سعودی عرب کا کہنا ہے کہ آپ نے ہمیں دور رکھا ہے، اب آپ جانیں اور ایران جانے یہ مسئلہ حل کر دیں. تو آرمی چیف آصم منیر کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے پاکستانی آرمی چیف کی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ آگے جا کے کیا نکلتا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.